अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात दरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, तबस्सुम भाई ये 8वें महीने में इस इलाके स्कर्दू और हुंज़ा खुजरा पास के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्लिपिंग बना के हमें भेजी थी। तो ये क्लिपिंग बशू वैली की रह गई थी, तो अभी दोबारा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने दोबारा हमें क्लिपिंग भेजी है। तो आज हम बशू वैली के हवाले से बताएंगे कि स्कर्दू से कितनी देर में आप यहाँ पे पहुँच सकें, कैसा रास्ता है और यहाँ की खूबसूरत तरीन जो वादी है इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। आपने इनिशली आपने देख लिए हैं इसके जो मनाज़र हैं कि कैसे हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, और उन्हीं मनाज़र को देखते हुए आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ताकि अगर आपका भी स्कर्दू हुंज़ा जाने का इरादा हो तो फिर इस इलाके को देखे बगैर वापस आप ना आएँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। लेकिन उससे कबल जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। बशू वैली सुल्तानाबाद स्कर्दू से लगभग 48 किलोमीटर, कचौरा से 32 किलोमीटर और जगलोट स्कर्दू रोड पर जगलोट से 158 किलोमीटर, तुंगोस से थोड़ा आगे जहाँ रोड की दाएं साइड और स्कर्दू से जाने वालों के लिए बाएं साइड पर बशू पुल वाक़ है। यहाँ से मकामी ड्राइवर्स की गाड़ियाँ बुकिंग के लिए दस्तयाब रहती हैं। याद रखें कि ये सुल्तानाबाद तक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता और ये पुल है। अगर मैं दुनिया के ख़तरनाक तरीन पुलों में से एक पुल कहूँ तो इसमें शुमार होता है। हालांकि पुल ठीक है, वहाँ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुल पर गाड़ी चढ़ने का मंज़र, वहाँ से अचकोले खाती पुल हिलते, पुल पर से चलती हुई गाड़ी, आप यकीन करें कि आपका दिल दहला देती है और आप बेख्तियार कलमे का वैद शुरू कर देते हैं कि शायद आपका आखिरी वक्त आ गया है और अल्लाह ना करे तो कहीं आपकी रूह यहीं कब्ज़ होने वाली है। बहरकैफ ये तो एक पहली दफ़ा अनजान जाने वाले का हाल होता है। वहाँ के मुकामी लोग इस चीज़ से बखूबी वाकफ़ और आदी हैं और बिला खौफ और ख़तर इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, ज़रूरत इस अमर की ज़रूर है कि इतनी खूबसूरत वादी में जाने के लिए कम से कम एक कंक्रीट और पक्के पुल का होना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि फिर इस इलाके की जो सयाहत है उसको मज़ीद फ़रोग़ मिल सके और आगे वादी की जो रोड है वो भी जीप ट्रैक से आज़ाद होकर हर बंदे के एक्सेस में आ जाए। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ इख्तलाफ होता है, वो चाहते हैं कि ये रास्ते ऐसे ही रहें और सिर्फ जीपों में जा सकें, तो कम लोग जाएंगे तो ये इलाका जो है वो इसी तरह साफ़ सुथरा, यहाँ की वादी खूबसूरत, मनाज़र दिलरुबा और यहाँ की जो खूबसूरती है वो दिल को खीरा कर देनी, आँखों को खीरा कर देने वाली रहती है। 10 किलोमीटर रोड के लिए आपको एक्सपर्ट और मुकामी ड्राइवर ही बेहतर रहेगा, ऐसा ही कहना था एक वहाँ पे जाने वाले टूरिस्ट का। और तबस्सुम भाई भी यही बता रहे थे कि स्कर्दू और कचूरा से जाने वाले मेहमान यहाँ से गाड़ी बुक कराना बेहतर है, और सुल्तानाबाद जाके आप गाड़ी बुक कराएंगे तो फिर इंतहाई सरसब्ज़, दिल फरेब, पुरसकून और सयाह और सियाहत से वाबस्ता दीवानों के लिए कुदरत का शाकार से कम नहीं है ये जगह। बलखाता दरिया, सामने बहुत ही दिल फरेब जंगल, थोड़ा आगे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम, इससे आगे कुदरती यकबस्ता फ्रिज और हर तरफ ग्रीन नज़ारे, आंखों को खीरा और दिलों को मोह लेने के लिए कुदरत की नवाज़शात से कम नहीं। साथ ही बहुत सारे होटल कैंपिंग एरियाज़ में कमाल है, रेट भी मुनासिब है। इनमें एक जमजम होटल भी मेहमान नवाज और खुश मिजाज नौजवानों की बेहतरीन काविश है। एक दिन से कम टूर बिल्कुल नहीं और एक रात कैंपिंग ज़रूर करें। रही बात तो रेट्स की, तो रेट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, सयाह ख़ुद अपने होटल वालों से तय करके जाएं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सुल्तानाबाद के हवाले से, यानी कि बशू वैली सुल्तानाबाद के हवाले से एक और भी हमारे टूरिस्ट गए थे, उन्होंने मुझे एक तहरीर भेजी थी, उसे भी मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा।
یہ جی اختر احمد لاواسم ہے، بیسیکلی تو انہوں نے یہ سفر نامہ لکھا ہے اور اس کو میں اپنی ویڈیو کی زینت بنا رہا ہوں۔ بس وہ تو گئے تھے سکردو ایئرپورٹ کے ذریعے، یعنی کہ ایئرپورٹ نہیں بلکہ جہاز کے ذریعے بائی ایئر گئے تھے، اور ایئرپورٹ سے اپنے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سکردو ایئرپورٹ پر سحر انگیز لینڈنگ انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا میلوں پھیلے دریائے سندھ کے بالکل نزدیک سے جہاز جب لینڈ کرتا ہے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ انسان کی کیا مجال کے فضاؤں میں اڑائے، سمندروں میں ہزاروں ٹن بحری جہاز چلائے، سمندر کی تہہ تک ابدوزیں بھیجے، یہ سب تو میرے رب کی عطا کردہ طاقت ہے، جو چھیننا چاہے تو ایک سیکنڈ سے پہلے چھین سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہم سفر تھے وہ بہت ذہین انسان جنہوں نے کافی ممالک کے سفر کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو انگلش پہ عبور حاصل ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی مہمانوں سے مزے کی گپ لگتی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ چائے بہت مزے کی بناتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں چائے اچھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ ان کا ساتھ ہمارے ٹور کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی 4x4 لینڈ کروزر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ ہمارے دوست تھے جن کو ایک ہفتہ پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اور انہوں نے گاڑی بک کروا لی تھی۔ سکردو کی خاص بات یہ بھی ہے کہ پنجاب میں ہم جن بڑی گاڑیوں میں وزیروں مشیروں کو چلاتے دیکھتے ہیں، وہاں یہ گاڑیاں عام سے عام آدمی گھاس پھوس اکٹھا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور وہاں گاڑیاں بہت اعلیٰ قسم کی اور قیمت میں بالکل کم ہیں، ٹیکس فری ہیں۔ ایک دن کا 8,000 روپیہ ہمیں لینڈ کروزر گاڑی ملی تھی، ورنہ یہ گاڑی بہت مہنگی پنجاب میں ملتی ہے رینٹ پر۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہاں کے لوگ خوبصورت دل والے بھی ہیں، اور لوگ سکردو میں یہاں پہ جو بھی ملے گا آپ کو وہ اپنے ساتھ ایک خوبصورت سیرت بھی رکھتا ہوگا۔ بشو ویلی اس وقت سکردو کا سب سے اہم سیاحتی مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 11,000 فٹ بلندی پہ واقع ہے۔ ویسے تو بشو بہت بڑی جگہ ہے جس میں درجنوں گاؤں ہیں، لیکن سب سے مشہور سلطانہ آباد ہے جہاں سیاح حضرات جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے گلگت روڈ پر تقریباً 12 کلومیٹر بعد بائیں جانب دریائے سندھ پر ایک سسپینشن برج آتا ہے، جس کی دونوں طرف دو آبشاریں عجیب و غریب منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ فضا میں معلق رسوں والا پل پر گاڑی چڑھتی ہے تو یہ کافی زیادہ ہلتا ہے، اس پر پیدل چلنا کافی مشکل۔ نیچے دریا کا شور سے اوپر سے پل کا ہلنا بھی ایڈونچر سے کم نہیں۔ اگر آپ بشو جائیں تو یہاں چند منٹ لازمی رکیں۔ اس پل سے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے جو کہ آف روڈ اور 4x4 کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں سے ہی بشو کے گاؤں شروع ہو جاتے ہیں۔ راستے کے دونوں جانب خوبانی، سیب، نشپاتی، چیری کے باغات شروع ہو جاتے ہیں۔ ان باغات کے ساتھ سادہ سے بنے گھر، اور ان گھروں کے سامنے چھوٹے بچے نشپاتی، سیب، خوبانی بیچتے نظر آتے ہیں، اور ان گھروں کی چھتوں پر خشک کرنے کے لیے رکھی خوبانی نظر آتی ہے۔ یہ انگور، خوبانی وغیرہ کو خشک کر کے بیچتے اور سردیوں میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں یہ علاقہ مکمل برف سے ڈھک جاتا ہے، اور اسپیشل یہ گھاس گٹھی کرتے ہیں جو جانوروں کو سردیوں میں کھلاتے ہیں۔ ان کی زندگی سادہ ہے، بے لوث اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اچھے دل کے یہ لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ یہاں پر آپ کو جا بجا بھیڑ بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کی زندگی دیکھنے میں بہت خوبصورت لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کا آف روڈ سفر جا بجا چشموں اور لکڑی کے پلوں سے ہوتا ہوا سلطان آباد بشو پہنچ جاتا ہے، اور وہاں کا نظارہ اتنا خوبصورت کہ انسان کئی گھنٹوں کی تھکاوٹ پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ایک لمحے میں نچوڑ لی ہو۔ لمبا خوبصورت سرسبز میدان، اس پر بہتے سبز رنگ کے چشمے اور سامنے برفیلی چوٹیاں انسان کو سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہاں پر ٹینٹ سے بنے کچھ ہوٹل ہیں، وہاں سے کھانا چائے وغیرہ مل جاتی ہے، اور اگر رات رہنا چاہیں تو مناسب ریٹ پر جگہ بھی مل جاتی ہے۔ یہاں رات کو سردی بہت زیادہ ہوتی، اس لیے سیاح زیادہ تر واپسی کا رخ کرتے ہیں۔ بشو ویلی سکون کی آباد دنیا، جہاں تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ، خوبصورت گلیشیئر سے نکلتے چشمے، اور ان سب سے مزے کی بات ان چشموں پر لکڑی کے بنے عجیب و غریب پل اس کا حسن بڑھا دیتے ہیں۔ بشو میں 20 منٹ کی ہائیک پر ایک اونٹ کی شکل والا پہاڑ ہے، ایک خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم، ساتھ ایک ٹھنڈی غار ہے جسے قدرتی فریزر بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ٹھنڈی ہے۔ اور بشو میں جتنا بھی سامان ہوتا ہے اتنی غاروں میں رکھا جاتا ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اسی سسپینشن پل کے ہیں کہ جہاں سے گزر کر آپ کو جانا پڑتا ہے، اور یقیناً آپ کی بشو ویلی میں جانے کے لیے جو آپ کا آغاز ہوتا ہے وہی
اتنا تھرلنگ اور اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ یہیں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جو پہلی دفعہ جاتے ہیں. لیکن یہ خوبصورت ترین نظارے پھر آگے جا کر خوبصورت جو آپ نے منظر پہلے دیکھ چکے ہیں وہ جب دیکھتا ہے انسان تو پھر اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. بشو ویلی واقعی ایک حسین ترین ویلی ہے، وادی ہے، اور اس کا حسن جنس ہے وہ کسی کے ساتھ میچ آپ نہیں کر سکتے ہیں. جنت نظیر نہیں، واقعی جنت کا ٹکڑا ہے جو کہ زمین پر موجود ہے. اس کے بارے میں کافی سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور مختلف اینگل سے لوگوں کو مختلف انداز میں لوگوں کو اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا ہے. ہر کسی کی کاوش کو سلام ہے. ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی میں بھی یہاں گیا تو پھر اپنے انداز سے اپنے اینگل سے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. اور میری تو خواہش ہوگی کہ بندہ ایسا ہو کہ جو مجھے ساتھ لے جائے، وگرنہ آج کل تو پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ یہاں جانے کا آپ خواب ہی دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اسکردو تک راولپنڈی سے جانا اور پھر یہاں سے یہ جیپوں کے کرائے اور یہ جیپیں انتہائی مشکل کام ہو چکا ہے، مہنگا کام ہو چکا ہے. اب تو ویڈیوز دیکھ کر ہی ہم اپنا دل باغ باغ کر لیتے ہیں. بہرکیف جب میں نے وہاں پر جانا ہوا، یہ تو میری دل کی خواہش ہے، آرزو ہے اپنے رب کے سامنے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان کے خوبصورت ترین جتنے بھی علاقے ہیں وہاں تک مجھے لے جائے. اور جب وہاں پر حاضری ممکن ہوئی اور ایسا حکم آ گیا تو پھر یقین کریں گے سبب بھی بن جائے گا اور میں وہاں جا پہنچوں گا. مجھے انتظار ہے کافی سارے ایسے علاقوں کو جہاں تک میں خود نہیں جا پہنچا ہوں، جہاں پر یہ صرف کیمرے کی آنکھ سے دیکھے ہوئے جو مناظر ہے وہی دیکھ پایا ہوں. میری طرح آپ کی طرح میں بھی ان مناظر کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اپنی آنکھ سے میں نہیں دیکھ سکا. انشاءاللہ ضرور جب بھی موقع ملا تو میں یہاں جاؤں گا اور پھر پاکستان کے ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور سبحان اللہ کی صدائیں وہاں پر بھی بلند کروں گا. درود شریف کے نذرانے یہاں پر بھی ہم پیش کریں گے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اتنا خوبصورت ملک اس نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. بس ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنی کمزوریاں ہیں کہ نہ ہم اس کو ایکسپلور کر سکے، نہ دنیا کے سامنے لا سکے، نہ پراپر طریقے سے ہم سیاحت کو فروغ دے سکے کہ دنیا بھر سے سیاح ہماری اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئیں. نہ ہم اپنے ملک کے حالات ایسے رکھ سکے کہ سیکورٹی ایشوز، کبھی معاشی ایشوز اور کبھی کسی نہ کسی وجہ سے ہم اپنے ہی علاقوں کو بس سمجھ لیں کہ ردی کی ٹوکری بنا کر رکھ دیا ہے. بڑا دل دکھتا ہے، بڑا کچھ کہنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن میری بیٹ سیاحت ہے. سیاحت پر مبنی ہم بات چیت کریں گے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پیغام پہنچائیں گے کہ جب بھی آپ کبھی اس بشو ویلی میں آئیں تو اس کے حسن کو برقرار رکھنے کی اپنی کوشش لازمی کیجیے گا. یہاں گند مت پھیلائیں، یہاں پر کچرا مت پھیلائیں. اپنے ساتھ آپ گاربیج پیک لازمی رکھیں کہ جب بھی آپ آئیں کھائیں پئیں کچھ بھی کریں، لیکن یہاں گندگی مت پھیلائیے گا. یہ خوبصورت ترین وادی اسی کو اسی طرح خوبصورت ترین رہنے دیا جائے. یہاں پر سردیوں کا اپنا حسن ہے، گرمیوں کا اپنا حسن ہے، بہار کا اپنا حسن ہے اور خزاں کا تو اپنا ہی حسن ہے. سکردو کی وجہ شہرت، ہنزا کی وجہ شہرت ایک اس کی یہ بھی ہے کہ یہ خزاں میں اس کا اپنی خوبصورتی ہے. ذرا غور کریں نا تو کئی علاقے صرف سردیوں میں کھلتے ہیں، کئی صرف گرمیوں میں کھلتے ہیں، لیکن یہاں چاروں موسم اور چاروں موسم کی اپنی رنگینی ہے. ایسی قدرتی صلاحیت رب تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں دی ہے. یہ قدرتی حسن صرف پاکستان میں ہی ہے، نایاب ہے دنیا بھر میں، لیکن یہاں تک لانے کے لیے اور آنے کے لیے دل گردہ چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے اور ہم اسی طرح اپنے ملک کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. راولپنڈی اسلام آباد سے جو لوگ کسی بھی سیاحتی مقام پہ جانا چاہیں ان کے لیے ہمارے پاس گاڑیاں اویلیبل ہیں. رینٹ کی گاڑی آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے، ڈرائیور مل سکتا ہے، پر ڈے پورا پیکج، ہر قسم کی سہولت میسر ہے. اور ہونڈا کرولا نہ صرف بلکہ 7 سیٹر، گرینڈ کیبن، کوسٹریں، ہر قسم کی گاڑیاں موجود ہیں. ایکسپیرینس ڈرائیور موجود ہیں اور مزے کی بات ہے سب سے زیادہ ہمارے پاس ٹریولر ہیں، یعنی کہ جو ان علاقوں میں جا چکے ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اور پروفیشنل نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کو تنگ کرنے والے نہیں ہیں. پڑھے لکھے ہمارے ساتھ ڈرائیور ہیں جو آپ کو لے کے جائیں گے اور ان خوبصورت وادیوں کی سیر کرائیں گے.
وہ پورا پیکج بھی دیں گے، ہوٹل بکنگ بھی کرا کے دیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ موجود ہے، ہم سے رابطہ کیجیے گا، لیکن واٹس ایپ میسج کیجیے گا، کال نہیں، کیونکہ کال بہت کم میں سنتا ہوں، میں اپنے کام کر رہا ہوتا ہوں، تو مخصوص وقت میں ہر کسی کا میسج دیکھ کر اس کو رپلائی بھی ضرور کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔